औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले सब बहन और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की बहुत ज़्यादा इसरार पे मैंने आज ये वीडियो बनाई है, जिसमें मैं उर्दू लैंग्वेज बोल रही हूँ और सब ने मुझे कहा कि आप उर्दू में बोला करें, हमें आपकी ज़बान समझ में नहीं आती, हम आपकी वीडियोस देखते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतनी मोहब्बत और इतनी इज़्ज़त दी और इतना इनकरेज किया और मेरी वीडियोस को इतने ज़्यादा तादाद में लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, मुझे खुशी होती है। तो सब आपसे सबके इसरार पे मैंने आज से इंशाल्लाह स्टार्ट कर रही हूँ कि उर्दू ज़बान में रखूँगी वीडियोस। तो एक बहन ने मेरी कराची से हैं, उसने मुझे कहा कि आपने एक वीडियो अपलोड की है, तो वो मैं अपने पड़ोसन के पास लेके गई और उसका तर्जुमा करवाया कि अमेरिका में माजूर बच्चों का इलाज किस तरह से होता है, तो उस हिसाब से आप हमें रहनुमाई किया करें। तो असल में मेरी बहन और मेरे भाई, असल में बात यह है कि मैसेंजर में बहुत सारे इनबॉक्स में भाई और बहनें मैसेजेस करते हैं और पूछते रहते हैं, सवालात करते रहते हैं। तो काफ़ी सारे बहनों को मैं कोशिश करती हूँ कि सवालों का जवाब दूँ भी और उनकी रहनुमाई भी करूँ, पर यह है कि मुमकिन कभी कभी नहीं भी हो सकता, क्योंकि अस्पताल जाना होता है, बहुत बिजी शेड्यूल होता है। सुबह 8 बजे उठना, फिर बस का इंतज़ार करना, फिर बस आती है सुबह 8 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे फिजियोथेरापी होती है बच्चे की, फिर सारा दिन वहाँ पर बैठना पड़ता है, फिर 2 बजे वापसी होती है, फिर आते आते थक जाते हैं, फिर बच्चे का खाना बनाया, उसको कुछ ना कुछ उसका कोई काम हो, कुछ उसका शेड्यूल वगैरह बनता है। तो उस हिसाब से अगर मैं फ़ेसबुक पे कोई भी मैसेंजर पे कोई भी इस तरह का कोई मैसेज देखती हूँ जिसमें कोई कुछ सवाल पूछता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको रिप्लाई करूँ, पर कभी कभी कोई रह भी जाता है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मुआज़रत ख्वाह हूँ। पर ये मैं आज वीडियो बना रही हूँ, इसमें मैं तफसीली आप लोगों से बातचीत करूँगी इंशाअल्लाह कि मैं किस तरह से पाकिस्तान में मैंने अप्लाई किया, किस तरह से मैं अमेरिका में आई और किस तरह मैं यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रही हूँ और किस तरह से मेरे बच्चे का इलाज हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में वो सारी बातें आप लोगों से शेयर करूँ। तो असल में मेरा जो बेटा है उसकी उम्र 16 साल है। तो वो पैदाइशी माजूर था, दोनों उसकी जो टांगें हैं वो माजूरी में मुब्तला थी, वो चल फिर नहीं सकता था। उसकी वजह यह थी कि वो प्री मैच्योर बर्थ हुई उसकी। तो जब प्री मैच्योर बर्थ होती है बच्चे की, तो बच्चा काफ़ी वीक होता है और वो काफ़ी लो वेट भी था। तो उस हिसाब से शुरुआती दिनों में तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं हुआ, पर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई मुझे महसूस हुआ कि ये दूसरे बच्चों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और ये क्या चलना बैठना उठना सारा कुछ उसका बहुत लेट लेट हुआ। पर यह है कि माशाल्लाह से ज़हनी तौर पे और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका, जो बाजू वगैरह माशाल्लाह से बहुत मजबूत बच्चा है। पर यह है कि उसकी टांगों में एबनॉर्मलिटी आ गई, तो उसकी टांगें बहुत कमज़ोर सी हैं और वो चलना फिरना चल फिर नहीं सकता था। उस हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा मायूस रहती थी और बहुत कोशिश करती थी कि कहीं किसी जगह से मेरे बच्चे का कोई इलाज हो जाए। तो सऊदी अरबिया में जब हम लोग रहते थे, मैं बहुत सारा अरसा मैंने सऊदी अरबिया में गुजारे। मेरे जो शौहर हैं वो डॉक्टर हैं पेशे के हिसाब से, तो उनकी पहले सऊदी अरबिया में जॉब हुआ करती थी, तो हम लोग वहीं पे थे। तो मैंने अपने बच्चे का इलाज कराने की वहाँ पर बहुत कोशिश की, पर वहाँ पर इस तरह का कोई भी इलाज नहीं था जिसमें सीपी चाइल्ड का बच्चे का कोई इलाज हो या माजूर बच्चों का कोई इस तरह का कोई इलाज हो, सिवाय फिजियोथेरापी के। तो फिजियोथेरापी से इसको कि ज़्यादा कोई फ़र्क हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने लाड़काना में आई, जब मैं लाड़काना में मैंने डॉक्टरों को दिखाया तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई परमानेंट कोई हल नहीं है। तो फिर किसी भाई ने, किसी बहन ने हमें मशवरा दिया कि कराची में एक अस्पताल है, इंडस अस्पताल, आप वहाँ लेके जाएं अपने बच्चे को, देखें कि हो सकता है वहाँ पर इलाज हो। तो ये 2018 में मैं इसको लेके गई कराची। तो वहाँ पर मैंने इंडस अस्पताल में इसको दिखाया। पहले कुछ डॉक्टर थे, उनको प्राइवेट क्लिनिक पे दिखाया, उन्होंने बोटॉक्स इंजेक्शन का बताया हमें कि इसको बोटॉक्स इंजेक्शन लगवाएं। तो बोटॉक्स इंजेक्शन लगवाने से ये हुआ कि 28 प्रिक्स जो थी डॉक्टरों ने इंजेक्शन उसको इंजेक्ट किए मुख्तलिफ जगहों पे, 28 जगहों पे मुख्तलिफ। तो उसमें बच्चे बेचारे को बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, सफरिंग बहुत ज़्यादा हुई। पर यह है कि तकलीफ़ भी हुई और फ़ायदा भी कुछ नहीं हुआ। बस ये हुआ कि पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा महंगी थी वो, पर उनका फ़ायदा कुछ भी नहीं था। तो फिर ये हुआ कि इंडस अस्पताल का जैसे मैंने सुना, तो हम लोग अपने बच्चे को लेके गए इंडस अस्पताल। इंडस अस्पताल में बच्चे का उसका इलाज किया डॉक्टरों ने। तो उन्होंने कहा कि इसका प्रोसीजर होगा जिसमें हम उसकी मसल्स रिलैक्स करेंगे, उसके बाद इसकी हड्डियों का ऑपरेशन करेंगे, तो हो सकता है आपका बच्चा चलना फिरना शुरू करे। पर यह कि उन्होंने कहा कि उसमें भी इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है कि वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाए और मुकम्मल हम लोगों की तरह वो चलना फिरना शुरू करे। ये है कि थोड़ा सा उसको फ़र्क पड़ जाएगा। फिर हमने अल्लाह का नाम लेके कहा कि ठीक है, और तो कोई हल नहीं है।
تو ہم نے اس کا جب علاج کروایا تو انہوں نے جب پروسیجر کیا تو اس میں اس کے مسل تو ریلیکس ہو گئے، تھوڑی سی اس کی ٹانگیں جیسے بالکل اکڑی ہوئی تھی پہلے، تھوڑی سی پھر نرم ہوئی، پر یہ تھا کہ اس کے جو دونوں پیر تھے، ان کے پیروں کے جو آگے والے انگوٹھے تھے دونوں پیروں کے، تو اس پہلے تو ان میں بالکل وہ عام لوگوں کی طرح اس میں حساسیت تھی، ہر چیز محسوس کر سکتا تھا۔ اس پروسیجر کے بعد یہ ہوا کہ دونوں پیر جو تھے وہ آگے والا حصہ جو ٹوز تھے پیروں کے، وہ دونوں جو تھے نا وہ بالکل بحث ہو گئے، اس میں نہ کوئی چبھن ہو رہی ہے، نہ کوئی سردی گرمی محسوس ہو رہی ہے، نہ کوئی اس میں کوئی چیز لگ جائے یا کوئی زخم ہو جائے تو اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو اس حساب سے ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ اس میں نہ تو کوئی شوز پہن سکتا تھا بچہ، نہ کچھ، بالکل پیر مڑ جاتا تھا۔ تو پھر ہم نے ڈاکٹروں سے ڈسکس کیا، انہوں نے کہا کہ اس کی فزیوتھراپی آپ نے صحیح نہیں کروائی، یہ کروایا وہ کروایا، یہ ہوا وہ ہوا، مطلب ایسی ساری چیزیں تھیں جو ہمیں بہت مایوسی میں مبتلا کر رہی تھیں۔ پھر یہ ہوا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے ابھی دوبارہ سے دوسرا پروسیجر ہم لوگ کریں گے اور وہ ہوگا ہڈیوں کا آپریشن۔ تو پھر ہم بہت مطلب یہ تھا کہ مطمئن نہیں ہوئے، کیونکہ پہلے ہی جب اس کا پروسیجر ہوا تو اس سے فرق تو نہیں ہوا، اور اس کے علاوہ یہ کہ اور بھی نقصان ہو گیا۔ تو اس حساب سے ہم لوگ بہت مایوس تھے۔ تو میرے بچے نے خاص طور پہ اس نے کہا کہ نہیں امی مجھے نہیں کروانا آپریشن۔ تو میں نے بھی سوچا کہ نہیں، اس طرح سے بچے کے اوپر تجربے بھی کریں، خدا نہ خواستہ کہ یہ ہو جائے کہ کچھ یہ ہے کہ ابھی بیٹھ سکتا ہے اور کچھ محسوس بھی کر سکتا ہے، کل خدا نہ خواستہ کچھ یہ ہو جائے کہ بچہ اس چیزوں سے بھی چلا جائے، اس وجہ سے میں مطلب وہ ہمت نہیں کر رہی تھی۔ تو پھر یہ تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اور رب العالمین کو بہت پکارا اور بہت اس کے آگے دعائیں کی، جولی پھیلا کے دعائیں کی کہ رب العالمین کوئی نہ کوئی ایسے رستہ تو ہوگا دنیا میں، کسی نہ کسی جگہ میرے بچے کا کوئی تو علاج ہوگا۔ تو پھر میں نے اپلائی کیا آن لائن میں نے کوشش کی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ رب العالمین ماؤں کی بہت سنتا ہے، تو جو مائیں ہوتی ہے جب جولی پھیلاتی ہے تو رب العالمین کبھی بھی خالی نہیں اس رکھتا اس جولی کو، جولیاں ہمیشہ بھر دی جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے میں ایک مثال دوں گی حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، کہ دیکھیں ایک ویرانے میں دو پہاڑوں کے بیچ میں اس نے ایک دوڑ لگائی اپنے بچے کے پانی کے لیے، اس نے اپنی تکلیف کی وجہ سے۔ تو وہ جب اس نے رب العالمین کے آگے دعا کرتی رہی ہے اور بھاگتی رہی ہے، تو رب العالمین کو اس کی دوڑ، اس کی دعائیں اتنی پسند آئیں کہ ایک ماں کی دعا کو رب العالمین نے اس طرح قبولیت دی کہ اس ویرانے میں، اس میں ان پہاڑوں کے بیچ دیکھیں ایک چشمہ نکل آیا زمین سے، ایک آب زمزم جو تا قیامت تک وہ چلے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں انکریج کرتی ہیں، جو ہمیں ایک تقویت دیتی ہیں، ہمیں قوت دیتی ہیں ہمارے دل کو۔ تو یہ چیزیں ان چیزوں کو میں یاد کر کے میں نے بھی رب العالمین سے یہ دعا کی کہ رب العالمین کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل ہوگا ضرور۔ تو آن لائن جیسے ہی میں نے اپلائی کیا کہ دنیا میں خصوصاً امریکہ میں کوئی سی پی بچوں کا علاج ہے، وہ بھی فری آف کاسٹ، کیونکہ پاکستان میں ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے کہ امریکہ میں جا کے ہم لوگ بچے کا علاج کرائیں گے اور وہاں پر پیسے افورڈ کریں گے اور خرچہ کر سکیں گے، کیونکہ ہینڈ ٹو ماؤتھ مشکل سے بندہ کرتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن ڈالر جو ہے وہ آگے جا رہا ہے اور ہمارا روپیہ گرتا ہی جا رہا ہے۔ تو اس حساب سے یہ کوئی بھی مطلب امید نہیں تھی کہ ہم لوگوں کا اگر کوئی اس طرح کا علاج فری ہو، بغیر پیسوں کا علاج ہوگا تو میں کرا سکوں گی۔ اس وجہ سے میں ڈھونڈ رہی تھی کوئی اسپتال جو فری آف کاسٹ ہو۔ تو بہت سارے اسپتال مجھے دکھے، اس میں یہ شرائنرز چلڈرن ہاسپٹل نام سے ایک اسپتال بھی مجھے دکھا۔ تو میں نے اس پہ فارم بھر کے اور میں نے بھیج دیا۔ جیسے ہی میں نے بھیجا تو ایک ہفتے کے اندر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ سے کچھ مختلف ٹیسٹ کہے کہ بچوں کے یہ ٹیسٹ کر کے آپ اپنے بچے کے بھیج دیں۔ تو میں نے وہ ٹیسٹ کروا کے اور بھیجنا شروع کیے۔ تو سب سے پہلے جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ رشتہ دار جو ہوتے ہیں، ہمارے گھر والے جو ہوتے ہیں، وہ بجائے ہم انکریج کرنے کے کچھ نہ کچھ ڈراؤ، کچھ نہ کچھ ڈر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے کہہ رہے ہیں یہ بھائی فیک آئی ڈی ہوگی، آپ کو کوئی بیوقوف بنا رہا ہے، آپ کو کوئی کس طرح، آپ نہ کریں کوشش، آپ کوشش کریں یہ نہ ہو وہ نہ ہو، یہ نہ ہو وہ نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں اور لوگ مجھے کہہ رہے تھے بار بار، پر پھر بھی میں نے ان چیزوں پہ کان نہیں دھرا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اور میں کرتی گئی۔ جیسے ہی میں نے وہ فارم بھرتی گئی ہوں تو وہ مجھے ٹیسٹ مختلف دیتے جا رہے ہیں۔ پھر تقریباً 6-7 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے ایک لیٹر بھیجا کہ ہمارے ڈاکٹر جو ہیں آپ سے ویڈیو کال کے ذریعے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کے بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح چلتا ہے، کس طرح پھرتا ہے۔ پھر جیسے ہی میں نے ان سے ویڈیو لنک کے ذریعے ان سے بات کی ہے تو ماشاءاللہ سے وہ ایک ریہیبلیٹیشن ڈاکٹر تھیں اور ایک آرتھوپیڈک ڈاکٹر تھے، پوری ان کی ٹیم تھی۔ انہوں نے مجھ سے بات کی، میرے بچے کو دیکھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کچھ ہی دنوں میں آپ کو بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ تو اس کے بعد جیسے میں نے سب کو بتایا
تو سب کہہ رہے تھے بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی، آپ نے بڑی ہمت کا کام کیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اچھا ہوا کہ انکریج مل گئی بہت زیادہ۔ تو اس کے بعد یہ کہ جو ڈاکٹر حضرات تھے انہوں نے آپس میں وہ ساری ٹیم بیٹھی۔ یہاں پر سارا جو کام ہوتا ہے نا وہ ٹیم ورک ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہمارے پاکستان کی طرح کہ بھائی ایک ڈاکٹر نے ایک کام کیا اور پھر اب بھی فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں، فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ انڈس اسپتال میں بھی یہ ہوا کہ ایک پروسیجر کیا، پھر بچہ ہمارے حوالے کر دیا، جا کے اس کو فزیو تھراپی کروائیں۔ ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ کس طرح فزیو تھراپی ہوتی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ماں باپ کے یہاں پر اس طرح نہیں ہوتا، یہاں پر پورا ایک مکمل ٹیم ورک ہوتا ہے۔ اور جب آرتھوپیڈک ڈاکٹر کوئی سرجری کرتا ہے تو اس کے ساتھ ریہیبلیٹیشن ڈاکٹر لازمی بیٹھتی ہے کہ اس کو آفٹر سرجری کیا کرنا پڑے گا، کیونکہ جتنا سرجری کا کام ہے اس سے میں کہتی ہوں کہ اگر 30% سرجری کام کرتی ہے تو 70% جو کام کرتی ہے وہ کرتی ہے ریہیبلیٹیشن۔ وہ بچے کی جو فزیو تھراپی ہوتی ہے کہ بچے کو کس طرح چلانا ہے، کس طرح پرانا ہے۔ تو انہوں نے آپس میں پھر مشورہ کر کے تقریباً ایک ہفتے کے بعد انہوں نے مجھے اپروول لیٹر بھیج دیا کہ آپ کے بچے کا کیس ہم نے اپروو کر دیا ہے اور اس کا یہ اس شیڈول کے حساب سے ہم لوگ اس کا آپریشن کریں گے، اتنا ٹائم ہم رکھیں گے اتنا۔ پھر مختلف فون کال کے ذریعے انہوں نے ہمیں انسٹرکشنز دی۔ پھر ان کی جو دوسری اسسٹنٹ ٹیم تھی انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا، پھر انہوں نے سارا کچھ مجھے سمجھایا کہ اس طرح سے آپ کا جو اسکیڈول ہوگا یہ اتنا، یہاں سے اتنے مدت کے لیے آپ کو آنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، یہ چیزیں ساری کچھ۔ پھر انہوں نے مجھے جیسے اپروول لیٹر بھیجا کہ آپ ابھی ویزا کے لیے اپلائی کر دیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک پیرنٹ کو ہم لوگ الو کرتے ہیں، جو بچے کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو تو وہ بچے کے ساتھ آ سکتا ہے۔ تو ہم میاں بیوی نے دونوں نے یہی فیصلہ کیا کہ بچہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ، میرے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا نام لے کے آپ اور اپنا بچہ دونوں جو ہیں وہ اپلائی کر دیں۔ تو پھر میں نے کیا کیا کہ وہ لیٹر لے کے اور میں نے ایمبیسی میں اپنا اور اپنے بچے کا ویزا اپلائی کر دیا۔ پر مایوسی یہاں پر ہوئی کہ ہمیں ویزا نہیں ملا۔ پہلی مرتبہ جب میں گئی انٹرویو دینے تو ہمیں ویزا نہیں ملا۔ میں اتنی مایوس ہوئی، جیسے ہی میں گھر آئی سب لوگوں نے کہا بھئی آپ نے پیسے ضائع کر دیے، امریکہ کا ویزا کوئی اتنا آسان تھوڑی ہے کہ آپ نے سوچا کہ آپ جائیں گی اور آپ کو ویزا مل جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ساری مایوسی والی باتیں۔ پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اتنی مدد کی ہے، یہاں تک پہنچایا ہے، تو آگے بھی وہی راستہ دکھائے گا۔ پھر میں نے دوبارہ سے ری اپلائی کر دیا، اور جو پہلے میں نے غلطیاں کی وہ غلطیاں آپ بھی نہیں کی، کیونکہ ان کا جو انٹرویو کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، تو وہ میں انشاءاللہ کوئی دوسری مرتبہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو اس میں بتاؤں گی کہ انٹرویو میں کس طرح سے یہ سوال جواب کرتے ہیں اور کس طرح کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے مطلب ہم لوگوں کو تیاری رکھنی چاہیے اپنی۔ تو یہ مجھے مطلب ایکسپیکٹیشن نہیں تھی جو سوال اس نے پوچھے، اور کافی ساری میں نے غلطیاں کر دی۔ میں سوچ رہی ہوں ابھی جب انٹرویو کے بعد میں جب باہر نکلی تو خود ہی مجھے محسوس ہوا کہ یہ چیزیں جو تھی میری صحیح نہیں تھی، درست نہیں تھی، تو اس حساب سے مطلب مجھے ویزا نہیں ملا۔ پھر دوبارہ میں گئی، اپلائی کیا، اور مکمل ہمت کے ساتھ ہم لوگ گئے ماں بیٹا۔ تو اللہ کا شکر ہے اس مرتبہ ہمیں دوبارہ سے انہوں نے ویزا اپروول دے دیا، اور تقریباً 6-7 دن کے بعد انہوں نے ہمیں پاسپورٹ ہم نے کلیکٹ کر لیا، جس پہ ویزا 5 سال کا لگا ہوا تھا، اور ہم لوگ امریکہ آ گئے۔ تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ایک ہمت سے کرنا پڑتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام لے کے انسان نکل پڑتا ہے نا کسی بھی کام کے پیچھے، تو رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے، راستہ وہی دکھاتا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ یہاں پر آئی، میں اپنے بچے کو میں نے ہسپتال میں دکھایا، یہاں پر انہوں نے ہاؤسنگ بھی دی جہاں پر میں بیٹھ کے ابھی آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں۔ تو یہ ایک ہاؤس ہے، اس کو میک ڈونلڈ ہاؤس کہتے ہیں، تو یہاں پر رونلڈ ہاؤس میں ہم لوگ ہماری رہائش ہے۔ تو اس کے بعد آپریشن ہوا 19 فروری کو میرے بیٹے کا۔ تو الحمدللہ 1 مہینے کے بعد تقریباً 3 ہفتے انہوں نے مجھے رکھا ہسپتال میں ان پیشنٹ۔ تو اس میں فزیو تھراپی وغیرہ کرائی بچے کی، اللہ کا شکر ہے کل بچے کے پلاسٹر وغیرہ اتار کے اور اس کو چلانا انہوں نے آہستہ آہستہ شروع کیا ہے۔ تو میرا بچہ جو ہے وہ الحمدللہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا شروع کیا ہے اس نے، اور اس نے چلنا بھی شروع کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ رب العالمین مدد کرتا ہے تو اسی طرح سے ہوتا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ ہمت کا بدلہ یہ ملا مجھے کہ الحمدللہ پھر میں نے اپنے شوہر کو اور دوسرے بچے کو بھی میں نے ہمت دی کہ بھائی دیکھیں میں آ گئی تو آپ لوگ بھی کوشش کریں، اپلائی کریں یہاں پر۔ تو پھر میرے ہسبینڈ نے اور میرے بیٹے نے بھی اپلائی کر دیا وہاں پر پاکستان میں، اور 2 مہینے کا ان کو انٹرویو ملی ڈیٹ 2 منتھس کی۔ تو انہوں نے وہاں پر انٹرویو ڈیٹ میں جو انٹرویو دینے گئے تو اللہ کا شکر ان دونوں کو بھی اپروول مل گیا، اور وہ لوگ بھی ادھر آ گئے ہیں۔ تو 1 اپریل کو یہاں پر پہنچے امریکہ میں۔ تو ابھی یہ ہے کہ پوری فیملی یہاں پر آ گئی، تو بچے کا علاج بھی ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ہم لوگ خیر خیریت سے یہاں پر رہ بھی رہے ہیں۔
تو بہت اچھا ماحول بھی ہے امریکہ کا. تو یہ میرے ساری چیزیں آپ سے اس لیے کر رہی ہوں کہ کسی بھی چیز میں انسان ہمت نہیں ہارنی چاہیے. جب انسان ہمت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جب انسان مضبوطی سے اس چیز کو تھام لیتا ہے تو منزل بہت قریب ہوتی ہے، بہت آسان ہوتی ہے. کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی. جو مشکل ہوتی ہیں وہ عارضی ہوتی ہیں، اور دائمی جو ہوتی ہے وہ کامیابی ہوتی ہے. جب انسان کو جب کامیاب ہوتا ہے نا تو پھر اپنے پر پرائے لوگ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں اس خاتون نے اتنی ہمت کی، اپنے بچے کو لے کے گئی ہے امریکہ میں، پردیس میں جا کے اس نے اپنے بچے کا علاج کرایا ہے، اور ایک معذور بچہ ابھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ چلنا پھرنا شروع کیا ہے. اس نے مطلب یہ ہے کہ آگے جو ہے نا کچھ انسان کو مطلب ایک منزل نظر آتی ہے. پہلے تو ایک معذور بچہ ہوتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتی، اس کا دماغ تو کام کر رہا ہے پر اس کی باڈی اس کے ساتھ نہیں دے رہی، تو بچہ بہت مایوس ہوتا ہے. اس طرح سے میرا بچہ بہت مایوس تھا. وہ ہمیشہ یہی بیٹھ کے بیچارہ کہتا تھا کہ میرا کیا ہوگا، امی میں ٹھیک ہو جاؤں گا، امی میں چلنا پھرنا کب شروع کروں گا، کب مطلب زندگی میں عام لوگوں کی طرح میں بھی نکلوں گا، کب میرے دوست بنیں گے، کب میں پارک انجوائے کروں گا. تو یہ چیزیں بہت دل دکھاتی تھی میرا. اور جب میرے دل دکھاتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ رونے سے اور پریشان ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ ہمت کرنی پڑتی ہے. جب ہمت کرتا ہے نا انسان تو رب اس کو منزل دکھاتا ہے. تو اس طرح میں اپنے بھائی بہنوں سے اس لیے اپنی ویڈیوز شیئر کرتی ہوں، اس طرح بات کرتی ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں کو جیسے ہمت ہو. تو یہ جو ہسپتال ہے جس میں نے اپلائی کیا ہے، تو اس ہسپتال کا نام ہے شرائنرز چلڈرن ہاسپٹل. تو یہ جو ہے مکمل جو ہے بچوں کا علاج کرتی ہے. جو ڈسیبل بچے ہوتے ہیں، جن کی آرتھوپیڈک کوئی نہ کوئی پرابلم ہو یا اسپائنل کا کوئی پرابلم ہو، تو ان بچوں کا یہ آپریشن بالکل مفت کرتی ہے، کوئی بھی اس کا خرچہ نہیں ہوتا. اور زیادہ تر جو لوگ غریب غربا ملک سے ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس اسپانسر بھی ہیں. اور اگر کوئی بندہ کوئی انتظار کرے، وہ یہ کچھ ٹائم لگتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بہت، وہ بھی سالوں نہیں، کچھ عرصہ ٹائم لگتا ہے. تو یہ اسپانسر بھی لے کے اس کو جہاز کی جو ٹکٹ ہوتی ہے وہ ایک پیرنٹ کو الو کرتے ہیں اور اس بچے کو بھی الو کرتے ہیں. اور یہاں پر وہ بچہ آتا ہے، اس کو رہائش کا، کھانے پینے کا، اس کا آنے جانے کے جو ٹکٹ ہوتے ہیں وہ سارا کچھ یہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں. تو جو بھی لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ان کے گھر میں یا ان کے آس پاس میں کوئی اس طرح کا کوئی معذور بچہ ہو جس کی عمر 18 سال سے کم ہو، تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اس کو یہ فارم فل کرنا چاہیے. یہ اسپتال کو ضرور ان کو لکھنا چاہیے. یہ آپ گوگل پہ جائیں گے تو وہاں پر لکھیں گے شرائنرز چلڈرن ہاسپٹل، اس میں لکھیں گے گلوبل سروسز، تو اس میں آپ کو فارم ملے گا اور یہ پوری آ جائیں گی. اگر آپ کو جیسے ہی فارم ریسیو ہوتا ہے تو آپ کو انسٹرکشن خود ہی ملتی جائیں گی، آپ اس میں اپلائی کرتے جائیں گے. وہ کچھ چیزیں آپ کو پوچھیں گے، کچھ چیزیں آپ کو بھرنی پڑیں گی اس میں. تو آپ ہمت کر کے اگر اس میں اپلائی کرتے ہیں اور کچھ، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کا جو معذور بچہ ہے یا خدا نہ خواستہ آپ کے کوئی آس پڑوس میں کوئی معذور بچہ ہے تو اس کی پوری زندگی سدھر سکتی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ انسان جب ہمت کرتا ہے نا تو اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے. تو ہمت کریں، اپنے اور اپنے ملک کے جو بھی معذور بچے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اپلائی کرائیں. یہاں پر میں نے دیکھے ہیں بہت سارے ملکوں سے لوگ آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں. پاکستان کے بچے میں نے نہیں دیکھے، حالانکہ ہمارے پاکستان میں معذور بچوں کا ریشو بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس پولیو سے بچے جو ہیں معذور ہو رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹل طور پہ بچے معذور ہو رہے ہیں. کسی بچے کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، کسی کا پیر کٹ جاتا ہے، پھر پوری زندگی بیچارے جو ہے نا وہ معذور کوٹا کے چکر میں صرف دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. تو ان کی زیادہ سے زیادہ آپ سپورٹ کریں، ان کی ہیلپ کریں. یہاں پر ان بچوں کی زندگی بن سکتی ہے. تو اس حساب سے اگر انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی بھائی اور بہن نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور کرتے ہیں تو میں جتنا ہو سکے گا ان لوگوں کو سپورٹ کرتی ہوں اور ان لوگوں کی کوشش کرتی ہوں کہ ان کو نالج زیادہ سے زیادہ دے سکوں. پر کبھی اگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز رہ جاتی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. امید ہے کہ آپ سب بہن بھائیوں نے انشاءاللہ تعالیٰ اس میرے پیغام کو اور لوگوں سے بھی شیئر کریں گے اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ، جیسے میں مستفید ویڈیوز آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں اور اپنا زندگی کا سفر جو ہے آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں. اور میں کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اچھے سے اچھی چیزیں جو بھی امریکہ کے حوالے سے ہوں گی جس سے ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں مستفید ہوں، تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہوں گی. امید ہے کہ آپ سب اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ آپ کا حامی و ناصر. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.